रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्न ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुअस्सिर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख़्तालिन फ़ख़ूर। वक़्सिर फ़ी मशीक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास। अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ला जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद्दो हिसाब रहमत नादिर हों उन पाक पास नफूसे कुदसिया पे कि जिनकी शब व रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही व सालिम और बेऐब मौजूद है। वपाक पास नफूसे कुदसिया खा साहिब शरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाकीज़ा और अथर जमात हो या उनके शागिर्द ताबईन इज़ाम हो तबा ताबईन हो मुहद्दिसीन इज़ाम हो आइम्माए किराम हो फ़ुक़हाए इज़ाम हो मुज्तहिदीन इस्लाम हो मुहक्किकीन इस्लाम हो मुफस्सिरीन इस्लाम हो मुनसिरीन इस्लाम हो बुज़ुर्गान दीन हो सूफियाए किराम हो शुअराए उज़ाम हो मुजाहिदीन इस्लाम हो या शुहदाए इस्लाम। मौला करीम ए मुक़ल्लिबुल क़ुलूब ए दिलों के भेद को जानने वाले
جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین مکرم، حمد و ثنا کے بعد حکیم لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جو انہوں نے اپنے لگتے جگر کو کی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور دنیا سے جاتے جاتے چند ایک باتیں اسے ایسی بتلا گے، چند ایک نصیحتیں اسے ایسی کر گے کہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کو اتنی پسند آئی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے ان الفاظ کو محفوظ فرمایا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آقا کائنات علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مبعوث فرمایا اور اپنا آخری پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا کہ آپ کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوتوں کے سلسلے کا اختتام کر دیا۔ آپ کے بعد اللہ نے آسمان سے وحی نازل کرنا بند کر دی۔ آپ کے بعد اللہ نے آسمان سے فرشتے کو نازل کرنا بند کر دیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام کو کامل و اکمل نظام حیات عطا فرمایا، جو انسان کی زندگی کے ہر لمحہ میں، انسان کی زندگی کے ہر گوشہ میں انسان کی رہنمائی کرتا ہو۔ آقا کائنات علیہ السلام کو وہ کامل و اکمل نظام حیات عطا فرمایا، اور اسی کامل و اکمل نظام حیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکیم لقمان کی ان نصیحتوں کو جو اپنے پاس محفوظ رکھی تھی، وحی کی صورت آقا کائنات علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل فرما کے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا، اور بتلایا یہی بہترین اسوہ حسنہ ہے، یہی بہترین نصیحتیں ہیں، یہی بہترین وصیتیں ہیں۔ اپنے نونہالوں کو، اپنے لگتے جگروں کو، اپنے بچوں کو انہی نصیحتیں سے آشنا کرو، وہ کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرات، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ حکیم لقمان کہ جن کے بارے میں عرض کیا گیا تھا، بتلایا گیا تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول نہیں تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ایک متقی انسان تھے، پرہیزگار انسان تھے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کے اس کے مطابق چلنے والے تھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو حکمت و دانائی کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ حضرات، انہوں نے اپنے لگتے جگر کو جو نصیحتیں کی، سب سے پہلی نصیحت لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا کچھ بھی ہو جائے
کیسے ہی کٹھن حالات کیوں نہ ہو، کتنی ہی دشواریاں کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، کتنی ہی مجبوریاں کیوں نہ ہو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ اس کے بعد دوسری نصیحت کی، والدین کی خدمت کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احترام سے رہنا، پیار اور محبت کا معاملہ کرنا، والدین کی اطاعت کرنا۔ اور یہاں تک فرما دیا اگر والدین مسلمان نہیں بھی ہے، والدین اگر مومن نہیں بھی ہے، والدین اگر مومن و مسلم نہیں بھی ہے، وہ کافر و مشرک بھی ہے، تب بھی ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنا، تب بھی ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، تب بھی ان کے ساتھ ان کے سامنے جھک کے رہنا، تب بھی ان کی بات کو سر تسلیم کرنا۔ لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی پہ اکسانے پہ آئے، جب اللہ کی نافرمانی پہ تمہیں اکسائے، تب ان کی بات کا انکار کرنا ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، ان کے رشتے کا احترام کرتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ کیوں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان الانسان، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی بندگی ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اور اللہ کی بندگی کا بہترین مظہر، اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ اگر کوئی ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا۔ حضرات، اس انداز میں حکیم لقمان اپنے لگتے جگر کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے عقائد کی بات کی ہے، پہلے نظریات کی بات کی ہے، پھر معاملات کی بات کی ہے، اس کے بعد اخلاقیات کی طرف آئے ہیں۔ حضرات، ان دو آیات میں حضرت لقمان نے اخلاق حسنہ کا ہی ذکر کیا ہے اور کہا ہے اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاقی تربیت یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اخلاقی تربیت انسان کے پاس نہ ہو، اخلاقیات انسان کے پاس نہ ہو، انسان کتنا ہی با کمال کیوں نہ ہو، انسان کتنا ہی با کمال کیوں نہ ہو، اگر انسان میں اخلاقیات نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ حکیم لقمان نے ان آیات میں اپنے بیٹے کو یہی کہا ہے، وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ بیٹا، عاجزی کے ساتھ رہنا، لوگوں سے ملنا ہے، پیار اور محبت سے ملنا ہے، شفقت سے ملنا ہے، احترام سے ملنا ہے، عاجزی انکساری سے ملنا ہے۔ وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنی باتیں پھیلاتے نہیں پھرنا، لوگوں کے سامنے اپنے چہرہ پھیلاتے نہیں پھرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پہ عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ سفر طے کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ذوالجلال والاکرام کسی بھی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ وقصد فی مشیک، واغضض من صوتک، اور وقصد فی مشیک، اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا ہے۔ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اپنی آواز کو نیچا رکھنا ہے، دھیمے انداز میں، دھیمی آواز میں گفتگو کرنی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر،
بلا شبہ آوازوں میں سے بدترین آواز اگر کوئی ہے وہ گدھوں کی آواز ہے، اور گدھوں کی آواز ہے۔ گدھے کیسے بولتے ہیں؟ چینخ کے بولتے ہیں، چلا کے بولتے ہیں۔ یہی اللہ ذوالجلال والاکرام کو سب سے بری آواز لگتی ہے۔ اس لیے جب بھی گفتگو کرنی ہے، جب بھی بولنا ہے، آرام کے ساتھ، متانت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اور با مقصد بولنا ہے۔ حضرات، ان آیات میں جن اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے ان میں یہ ہے کہ آپ نے اعتدال کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر اعتدال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، پھر استکبار ہوگا، اعتدال نہیں ہوگا پھر تکبر ہوگا، اعتدال نہیں ہوگا پھر گھمنڈ ہوگا، اور تکبر کی کئی ایک نشانیاں ہیں۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے نصیحت کی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ فرمایا ہے کہ اعتدال کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا ہے، لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، لوگوں سے ملنا ملانا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا ہے۔ وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب بھی لوگوں سے ملنا ہے، محبت سے ملنا ہے، خلوص سے ملنا ہے، عقیدت سے ملنا ہے، احترام سے ملنا ہے، اور وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے، نہ کہ اپنے منہ کو پھیلاتے ہوئے، نہ کہ اپنی بانچھوں کو پھیلاتے ہوئے ملنا ہے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، لوگوں سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، کائنات کے رب کی قسم ہے، لوگوں سے محبت سے ملنا، خلوص سے ملنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو سب سے محبوب ترین نیکی یہی ہے کہ جب لوگ لوگوں سے پیار سے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، عقیدت سے ملتے ہیں۔ وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں پھیلانا۔ شاعر کہتے ہیں ایک بیماری کو، اور عمومی طور پہ یہ اونٹ کو بیماری لگتی ہے، اور اس بیماری سے اونٹ کی جو گردن ہوتی ہے وہ اکڑ جاتی ہے، ایک طرف مڑ جاتی ہے، اکڑنے کے ساتھ ساتھ وہ مڑ جاتی ہے۔ یہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں ارشاد فرمائی ہے، وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنی گردن کو نہیں اکڑانا، اپنی گردن کو اکڑانے سے بچانا ہے۔ گردن میں اکڑاؤ آ گیا تو استکبار آ جائے گا، گردن میں اکڑاؤ ہوگا تکبر ہوگا، گردن میں تناؤ ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی نصیحت یہاں فرمائی ہے کہ لوگوں سے ملنا ہے، گردن کو جھکاتے ہوئے ملنا ہے، پیشانی کو جھکاتے ہوئے ملنا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا ہے، پیار اور محبت سے ملنا ہے، کھلے دل سے ملنا ہے، بڑے دل سے ملنا ہے، اور احترام کے ساتھ، خلوص سے ساتھ ملنا ہے۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ جو آدمی اپنی چال ڈھال میں استقبال کرتا ہے، جو آدمی چلنے پھرنے میں تکبر کا اظہار کرتا ہے، زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتا ہے، پاؤں رگڑ رگڑ کے چلتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی بھی تکبر کرنے والے کو، اللہ کسی بھی استکبار کا اظہار کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں یہی فرمایا ہے، آرام کے ساتھ، متانت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زمین پہ چلنا ہے۔ جو لوگوں کے سامنے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فخور اس کو کہا جاتا ہے، فخور کا مطلب یہ ہے
کہ جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شمار کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا جو احاطہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کا منکر ہوتا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا جو منکر ہو اسے فخور کہا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں یہی بات چلنے کے انداز بتلاتے ہوئے، پھرنے کے انداز بتلانے کے بعد، چلنے کے انداز بتلانے کے بعد فرمایا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے بننا ہے، نہ کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے، نہ کہ اللہ کے انعامات کا، اللہ کے عطا کردہ احسانات کا، اللہ کے عطا کردہ انعامات کا انکار کرنے والے بننا ہے۔ حضرات، تکبر سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے منع فرمایا ہے، تکبر سے روکا ہے، اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام کسی بھی تکبر کرنے والے کو، کسی قسم کا بھی تکبر کیوں نہ ہو، اللہ ہر تکبر کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ تکبر کی کئی ایک اقسام ہے، جاہ و جلال میں بھی تکبر کیا جاتا ہے، اپنے منصب پہ بھی تکبر کیا جاتا ہے، بعض لوگ اپنے مال و دولت پہ تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے حسن و جمال پہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے قوت و طاقت پہ تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی ذہانت و فطانت پہ تکبر کیا کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے علم و بصیرت پہ تکبر کیا کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی اعلیٰ ڈگریوں پہ اور اپنے اچھے کپڑوں پہ، اپنے اچھی گاڑیوں پہ، اپنے اچھے جوتوں پہ تکبر کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح طور پہ فرما دیا ہے اللہ کسی بھی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، اللہ کسی بھی تکبر کرنے والے کو اپنا محبوب نہیں رکھتا، اللہ کسی بھی تکبر کرنے والے کو اپنا محبوب اور اپنا محبوب نہیں رکھتا، اللہ کسی بھی تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا لا يدخلون الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخلون الجنت، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ فی کبر، کہ جس کے دل میں تکبر کا ایک ذرہ بھی ہو، جس کے دل میں تکبر کا، استکبار کا، گھمنڈ کا ایک ذرہ بھی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے، کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ زبان اپنی مرضی سے حرکت میں نہیں آتی، یہ زبان اپنی منشا سے نہیں ہلتی، یہ زبان اپنی ضروریات پہ نہیں حرکت میں آتی، یہ زبان اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلتی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس زبان اطہر سے، اس زبان نبوت سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کیے جاتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اسی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا لا يدخلون الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سنتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسن ونعلہ حسن، اللہ کے رسول علیہ السلام، ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص کی یہ آرزو ہے، ہر شخص کی یہ تمنا ہے ان یکون ثوبہ حسن، کہ اس کا لباس اچھا ہو، ونعلہ حسن، اس کے جوتے اچھے ہو۔
ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص کی یہ آرزو ہے، ہر شخص کی یہ تمنا ہے، پھر یہ تکبر نہیں ہے، پھر یہ تکبر میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بلا شبہ اللہ بھی خوبصورت ہے، بلا شبہ اللہ خوبصورت ہے، ویحب الجمال، خوبصورتی کو اللہ ذوالجلال والاکرام پسند فرماتے ہیں۔ الکبر یدعر الحق وغمز الناس، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو، تکبر یہ ہے کہ حق کو جٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، عمدہ لباس کی آرزو کرنا، عمدہ لباس زیب تن کرنا، عمدہ لباس پہننا، یہ تکبر نہیں ہے۔ عمدہ لباس پہننا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا، حق جاننے کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہ کرنا، استکبار یہ ہے حق کا انکار کرتے ہوئے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ پہ گھمنڈ کرنا، اپنے لباس پہ غرور کرنا، اپنے جوتوں پہ غرور کرنا، تکبر یہ ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کا تکبر کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمائی ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی السم الخیاط وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، واستکبروا اور تکبر کیا، استکبار میں مبتلا ہوئے، لا تفتح لهم ابواب الجنہ، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، وہ آسمان کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھولے جا سکتے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور تکبر کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی السم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نہ گزر جائے۔ اور حضرات اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے، جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے، جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جنہوں نے واستکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے استکبار کا اظہار کیا، وہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کوئی اونٹ کسی سوئی کے ناکہ سے نہ گزر جائے۔ وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح مجرموں کو، ہم اسی طرح اپنے جھٹلانے والوں کو، ہم اسی طرح اپنی آیات کا انکار کرنے والے کو، ہم اسی طرح اپنی آیات کو جھٹلانے والے کو انجام دیا کرتے ہیں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت، اور یحشر المتکبرون یوم القیامت، قیامت کے روز تکبر کرنے والے کا حشر یہ ہوگا، قیامت کے روز تکبر کرنے والے کو اس عالم میں اٹھایا جائے گا، اس انداز میں اٹھایا جائے گا، ان کے چہرے انسانی ہوں گے لیکن وہ اپنی جسامت میں چونٹیوں کی طرح نظر آ رہے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یحشرون المتکبرون یوم القیامت، قیامت کے روز استکبار کرنے والوں کا حشر یہ ہوگا، او مثقال ذر فی صور الرجال، کہ وہ ان کی شکلیں جو ہے وہ انسانوں جیسی ہوں گی لیکن وہ اپنی جسامت میں چونٹیوں کی طرح نظر آ رہے ہوں گے۔ اور کیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذلت ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی، ذلت ان کو ہر طرف سے پکڑ لے گی، اور پھر ان کو جہنم کی ایک جیل جس کا نام بولس ہے اس کی طرف بھیجایا جائے گا۔ اس بولس نامی جیل میں ان استکبار کرنے والوں کو، ان تکبر کرنے والوں کو پھینکا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو ایسی آگ وہاں پہ ان کو ایسی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اتنی شدید آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے گی کہ جو خود آگ کو بھی جلانے والی ہوگی، خود آگ کو جلانے والی جو ہوگی وہ آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور ان کو جو وہاں پہ رزق دیا جائے گا، ان کو وہاں پہ جو کھانے کو دیا جائے گا وہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہ ذو جلال والاکرام قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کا حشر یہ کرے گا، قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو اس انداز میں اٹھائے گا کہ ان کے چہرے تو انسانی ہوں گے، چہرے تو انسانی ہی ہوں گے، لیکن ان کی جسامت چونٹیوں کی جیسی ہوگی، اور ان کو ہر طرف سے ذلت گھیر لے گی، ان کو ہر طرف سے ذلت گھیر لے گی، اور ان کو جہنم کے بولس نامی جیل کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں ان کو ایسی آگ اپنی لپیٹ میں لپیٹ لے گی جو خود آگ کو بھی جلانے والی ہوگی، اور وہاں ان کا حشر یہ ہوگا، وہاں ان کو جو کھانے کو دیا جائے گا، وہاں ان کو جو پینے کو دیا جائے گا وہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ ہوگی۔ حضرات یہ اتنا برا انجام ہے تکبر کرنے والوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل ہے، حضرت حارثہ بن ولید الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مخاطب ہے، فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، لوگوں میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتلاؤں، میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں، میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں وہ کیسے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بیان فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ضعیف متعسف لو اقسم علی اللہ لاغرہ، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر ضعیف، ہر کمزور شخص جنت میں ہوگا، لو اقسم علی اللہ لاغرہ، اور وہ شخص جنت میں ہوگا جو اگر کسی کام میں، کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے لاغرہ، پھر اس قسم کو پوری کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے، وعدے کو وفا کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے، عہد کو پورا کرتا ہے، کوئی میثاق کرتا ہے، میثاق کی پاسداری کرتا ہے، اپنی بات کی حفاظت کرتا ہے، اگر کسی کام میں اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے، پھر ہر حال میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی مجبوریاں کیوں نہ ہو جائے، اپنی بات سے نہیں پھرتا، اللہ کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ الا اخبرکم باہل النار، پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتلاؤں، اہل نار کے بارے میں نہ بتلاؤں، تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کیوں نہیں آقا کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بتلائیے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل عطل جواد متکبر، ہر تکبر کرنے والا، ہر سخت مزاج، ہر جھگڑاؤ، ہر اکڑ کے چلنے والا یہ جہنم میں جائے گا۔ جنتیوں کی نشانی بتلائی کل ضعیف، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں لیکن ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں لیکن ایمان میں کامل و اکمل ہوتے ہیں، اور اپنی بات کے لوگ پابند ہوتے ہیں، کسی بھی بات میں اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں ہر حال میں اس قسم کا
وفا کرتے ہیں، ہر حال میں اس قسم کا دفاع کرتے ہیں، اپنی قسم کو پوری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بات سے وفا کرنے والے، اپنے عہد سے وفا کرنے والے، اپنے میثاق کو پورا کرنے والے، اپنی بات پہ قائم رہنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہر سخت مزاج جب ظالم، ہر جھگڑالو، مستکبر اور تکبر کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں آجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، متانت کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آقا کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ، آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی رہنمائی دیتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔